आवाज को जो हमें आया दी आवाज दोस्त, तो सुर तो मुझ में उसी का है. It is a beautiful beginning for anyone, with anyone, around anyone. कितना अर्सा पहले आपने इस चीज को जाना कि यार मेरा ये अंदाज है या मेरी ये रिफ्लेक्शन या मैं ये हूँ, वो आपको कब अंदाजा हुआ इस चीज का? मैं इस जगह का हूँ ना, तो इस जगह के लोग दास्तान गो थे और मैं खुद भी एक दास्तान गो हूँ. तो जितनी दास्तानें थी मैं इनसे जोड़ता गया, मुझे पता भी नहीं था. सुर मेरे बंधे हुए थे. आप अक्सर बात करते हैं महसूस की, एहसासात की, तो वो जो एहसास और कनेक्शन है ये किस तरह डेवलप होता है एक इंसान की जिंदगी में? महसूस कौन नहीं करता? मुर्दा महसूस नहीं करता. अगर जिंदा है तो उसको महसूस करना है. हमारा एहसास हमने खुद उसका गला घोटा. कहते हैं ना दिल पे मोहर लगती है. एज ह्यूमन अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ और एक कोई जख्मी पड़ा है तो मेरे दिल को दर्द होना चाहिए. इसी चीज को इंसानियत कहते हैं. फैशन को आप कैसे देखते हैं या आपके नजदीक फैशन की डेफिनेशन क्या है? It's not about hiding, it's about protecting. So Muslim veils protect, not hide. और जितनी कीमती चीज है ना, ये कीमती चीज है ना, हमारा जिस्म बहुत कीमती चीज है. तो जितनी कीमती चीजें खुदा ने बनाई ना, तो बहुत महफूज रखा हूँ. एक को पीसा खरल में संगदिल अतार ने, एक को जरगर ने लेकर नजरे आतिशदां किया. हक क्या होता है और हक की पहचान किस तरह करे एक इंसान? देखो, हर का सच और सबका सच हक. प्रॉब्लम ये है हम अपनी आंख पे भरोसा करते हैं और आंख तो झूठ दिखाती है. आंख तो जमीन आसमान मिला हुआ दिखाती है अनल हक हक, है अनल हक हक, पर कहनी ना थी यार की महफिल से बाहर, यार की महफिल की बात. मेरे दिल के टुकड़े हजार थे, कुछ चुन के दे कुछ गार थे. मेरे दिल के टुकड़े हजार थे, कुछ चुन लिए कुछ रह गए. बस कुछ चुन लिए कुछ रह गए. आज हमारे साथ जो मेहमान थे वो यूसुफ बशीर कुरैशी थे और हमने इनके साथ बहुत सारी बातें करी, बहुत कुछ जाना इनके बारे में. तो मैं आपको 3 रीज़न ऐसे देना चाहूँगा कि आप लोग ये पॉडकास्ट देखें. उसमें सबसे पहला रीज़न जो है वो है एक इंसान कैसे अपने डरों से आज़ाद रहता है, कैसे जी सकता है अपनी ज़िंदगी बगैर डर के, आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को कैसे जी सकता है. दूसरा मैं आपको पॉइंट देना चाहूँगा कि हमने इसके अंदर बात करी कि एक इंसान, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में एहसासात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे वो अपने एहसासात को ज़िंदा रख सकता है और उनके साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकता है. तीसरा पॉइंट आपको देना चाहूँगा कि कैसे एक इंसान खुद को पहचान सकता है, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर ये बात करी कि एक इंसान जब तक खुद को नहीं जान सकता तब तक वो ना अल्लाह के बारे में जान सकता है, ना वो अपने इर्द गिर्द लोगों के बारे में जान सकता है. तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान खुद के बारे में जाने. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा. आप सबको दावत देना चाहूँगा, आप लोगों को अगर चाहते हैं इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिले तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. तो सबसे पहले सर मैंने जो ऑब्जर्व किया आपके अंदर, एक अभी आपका एक कुछ रंग है और मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस रंग के पीछे क्या है. और हर इंसान का एक अपना अपना रंग होता है और रंग चढ़ता भी है, जो हमने अक्सर सुना है. तो आपका जो भी ये स्टाइल है या रंग है, इसके पीछे की सोर्स क्या है और आपने कब इस चीज़ को पहचाना अपने अंदर से, या आपको क्या लगा कि ये मैं से रिलेट करता हूँ जो भी आपका रिफ्लेक्शन है उसके हवाले से? हाँ, मजेदार सवाल किया तुमने. हर इंसान का एक खुदा ने हमारी हाथ की लकीरें सबकी मुनफरद खींची. अब जैसे हम पैदा होते हैं ना तो वैसी हमारी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है. जैसी हवा लगी, किसी ने कान में अजान दी, किसी ने घंटी बजाई, किसी ने बैप्टाइज किया, किसी ने नाम दिया, हम ये समझना शुरू हो जाते हैं कि हम वही हैं जो हमारे कान में फूका गया. अब वो आहिस्ते तो वो उससे क्या होता है कि हम खुद से दूर होना शुरू हो जाते हैं पैदा होते साथ ही. और फिर खुदा जब आपको अकल आती है, कुछ समझ आती है, तो फिर आपको वापस अपने आप पे आना पड़ता है. और उसी की तलाश, उसी की जुस्तजू इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है. हर इंसान के पास मुख्तलिफ किस्म के मौके होते हैं, चीज़ें होती है, लेकिन वो एक सर्टेन चीज़ चूज करता है करने को. क्यों उसका दिल करता है, कैसे वो वहां तक जाता है. किसी को दिल करता है मैं बिजनेस करूं. बिजनेस करोड़ों अरबों किस्म के बिजनेसेस हैं. वो क्यों चूज करता है कि मैं एक पान की दुकान लगाऊं या मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं या मैं एक स्कूल बनाऊं, कारोबार के जहन से. तो ये चीजें हमारे लिए खुद रास्ते बना दिए गए होते हैं.
بہت سے لوگ نا ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے, وہ ایک بہت سیف راستہ ہوتا ہے, کیونکہ اس پہ ڈائریکشن بھی ہوتے ہیں, سائن بورڈز بھی ہوتے ہیں, آسانیاں ہوتی ہیں, آپ سیدھے سیدھے چلے جاتے ہیں. منزل تو ایک ہی ہے نا, منزل تو خدا سے ملنا ہے, اس کے لیے ملنے کے لیے ایک موت چاہیے, تو جا رہے تو سب اسی طرف ہیں, تو کچھ تو سیدھے راستے پہ چلے جاتے ہیں آسانی سے اس طرف, پھر کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں جو جنگل میں نکل جاتے ہیں. اب جو جنگل میں نکلنے والے ہوتے ہیں ان کو خود اپنا راستہ دریافت کرنا ہوتا ہے, ڈھونڈنا ہوتا ہے, وہ دیر سے پہنچتے ہیں, کیونکہ وہ تو سیدھے راستے پہ نہیں ہے وہ سیدھے راستے, اور وہ شارٹیسٹ کٹ ہوتا ہے, سیفسٹ کٹ ہوتا ہے. لیکن جو ہمارا کٹ میں نے اپنا دیکھا کہ آئی واز نارم سے الگ تھا, تو راستہ مشکل تھا, لیکن یہ تھا جیا پورا. تو ہاں وہی جی رہا ہوں, اور جیسے جیسے چیزیں آ رہی ہیں, لیکن ہم لوگ سوشل بینگز ہیں نا, تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں معاشرے میں کیا کیا چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے, جس کا معاشرہ اجازت نہیں دیتا, اور جس کا لحاظ اجازت نہیں دیتا, تو ہمیں لحاظ میں رہ کے اپنے آپ کو خود دریافت کرنا ہے, اور اس کے اندر روزانہ ایک نیا دن ہے, نیا سانس ہے, اور ایک نئی ڈائریکشن بھی ہونی چاہیے اس میں. تو وہ اسی کو آپ فالو کریں, اپنی خوشبو جانیں, اپنی چاہت جانیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا نا ہم چاہتے کیا ہیں, کیونکہ ہماری جتنی چاہتے ہیں وہ تو لوگوں کی خواہشات نکلیں. تو خود کو چاہنے کے لیے خود کو جاننا ہے, خود کو جاننے کے لیے دل کا ٹوٹنا ہے, دل کے ٹوٹنے کے لیے دل کا جڑنے کا دریافت کرنا ہے. تو یہ تو داستان ہے بولی. تو سر اس کا آغاز کب ہوا آپ کے لیے, یا آپ کتنا عرصہ پہلے آپ نے اس چیز کو جانا کہ یار میرا یہ انداز ہے, یا میری یہ ریفلیکشن ہے, میں ایسے شو کرنا چاہتا ہوں, یا میں یہ ہوں؟ تو وہ آپ کو کب اندازہ ہوا اس چیز کا؟ میں بچپن سے. اچھا بچپن سے. مجھے یاد ہے, میں بہت 7 سال کا تھا, میں یہ دھوتی بھی باندھتا تھا, پٹکا بھی باندھتا تھا, اور زمانے میں وہ ناک میں لگتی تھی اور مونچھیں ہوتی تھی, تو میں وہ لگا لیتا. تو میں جیسا اب دکھتا ہوں, میں ویسا بن چکا تھا جب میں 7 سال کا تھا. اچھا, یہ اصل سوال ہے کہ بڑی بات ہے. اچھا سر, آپ کا میں نے دیکھا کہ آپ کا تعلق سوز سے بھی ہے, اور قوالیوں سے بھی آپ کو میں نے دیکھا لگاؤ ہے, یا اس کے دھن سے لگاؤ ہے. تو اس کو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں, یا پھر آپ کو کیوں ایسی یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے, یا قوالی کیا ہے, اس حوالے سے مجھے کچھ بتائیے, ساز کے حوالے سے. دیکھو, مجھے بچپن سے قوالیاں, پرانے گانے, یہاں تک جب امریکہ گیا نا, تو وہاں پہ مجھے جو میوزک اپیل کرتا تھا نا, وہ کنٹری میوزک تھا. مجھے سمجھ نہیں, مجھے لگا میں کنٹری میوزک اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں مڈ ویسٹ میں گیا ہوں. پھر مڈ ویسٹ میرے لیے کیسے چنا گیا, یا میں نے کیوں چنا, یہ ساری پھر اب میں 50 سال سے اوپر ہو گیا ہوں, تو اب میں دیکھتا ہوں یہ کہانیاں کیسی جڑ گئی ہیں میری. تو میرے اندر نا, میں اس جگہ کا ہوں نا, تو اس جگہ کے لوگ داستان گو تھے. تو مجھے داستان گوئی سے ایکچولی وہ تھا, اور میں خود بھی ایک داستان گو ہوں. تو قوالی بھی داستان تھی, اور کنٹری میوزک بھی ایک داستان, اور ریپ میوزک بھی ایک داستان. تو جتنی داستانیں تھی میں ان سے جوڑتا گیا, مجھے پتا بھی نہیں تھا. سر میرے بندے ہوئے تھے, تو میں انہیں سروں کی تلاش میں تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ میں مڈ ویسٹ میں آیا ہوں, تو اس لیے مجھے کنٹری میوزک اچھا لگتا ہے. اور میں میرا تعلق اجمیر سے, میری ماں کا تعلق, تو اس وجہ سے مجھے قوالیاں اچھی لگتی ہیں. لیکن وہ کہانی, یہ تو میری سوچ تھی نا اس وقت کی, لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں تو جواب اب ملے نا اس کے, کہ یہ کیوں میرے اندر یہ جستجو تھی, کیوں ان چیزوں کی چاہت تھی. تو چاہت اس لیے تھی کیونکہ میں اس علاقے کا تھا, اور یہاں کے سب لوگ داستان گو تھے. اچھا سر, ایک چیز ہے کہ ایک آپ کو کیا لگتا ہے ڈفرینس کیا ہے, مطلب ایک آپ کا انداز بالکل یونیک, آپ کی چیزیں بالکل یونیک, اور آپ کے ریفلیکشن بالکل یونیک. تو ایک عام انسان میں اور ایک ایسے شخص میں جو کہ جیسے آپ ہیں, تو ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ مطلب ایک شخص اگر نہیں جانتا اپنی ریفلیکشن کو, یا اپنے بارے میں نہیں جانتا, تو وہ جاننے کے تک کے سفر میں کیا درمیان میں اس کی مشکلات ہیں, یا کس طرح وہ جان سکتا ہے, یا کیسے اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکتا ہے وہ؟ دیکھو, خدا نے کوئی بھی انسان کیا کوئی بھی چیز نا چھوٹی نہیں بنائی.
ابھی ہم پہ ہم کتنے بڑے ہو جائیں. تو اس بڑے کے دریافت کرنے میں نا بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں. ڈرایا بھی گیا, گناہگار بھی ٹھہرایا, اور لالچ بھی دیتی. اب اتنی سخت کنڈیشننگ ہو گئی ہے ہماری کہ اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے. انسیف فیل کرتے ہیں ہم لوگ. وی فیل انسیف. میں نے 2 سال پہلے اپنی بیٹی کو اسکول سے نکال دیا. وہ 9 سال کی ہے, 7 سال کی تھی, میں نے اسکول سے اس کو باہر نکال دیا. تو سب بہت پریشان تھے, میرے والدین بھی کافی پریشان تھے, اور بھائی ناراض بھی ہوئے کافی کہ بھائی تم نے کیا کیا ہے, بچی کو اسکول سے نکال دیا. اب اس کو سوشلی یہ کیسے لوگوں میں گھل ملے گی, اور کیا پڑھے گی, ڈگری نہیں لینی اس نے کیا. تو یہ سارے ڈر تھے, اور میں ان ڈروں سے کچھ عرصہ پہلے آزاد ہو گیا تھا, بہت عرصہ پہلے آزاد ہو گیا تھا. تو مجھے اس کا ڈر نہیں تھا, لیکن مجھے اپنے ماں باپ کی اداسی کا, ان کی ناراضگی کا, ان کے دکھ کا ضرور احساس تھا, اور وہ بھی ایک ڈر ہے. لیکن میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی کہ بھائی ان کو کسی طرح وہ نہ ہو گے, ہر وقت بچے بھی سامنے ہوں گے. بچے سامنے ہوتے ہیں تو ان کا غصہ بھی ٹھنڈا رہتا ہے. تو یہ گپ گھر پہ تھی. تو سال کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کی اسکولنگ بھی اچھی ہو رہی ہے, پڑھائی میں بھی صحیح ہے, اور وہ پاکستان نیوی کے لیے سوئم بھی کر رہی ہے انڈر 10 کے لیے, تو انہوں نے وہ دیکھا اسپورٹس میں بھی. پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کو گھر کے معاملات کے بارے میں ساری چیزیں پتہ ہیں. اس کو سودے کا پتہ, اس کو پتہ صفائی کرنے والی کو کیا کہنا ہے, اس سے کس طرح بات کرنی ہے, کون صحیح ٹائم پہ آتا ہے, کون دیر سے آتا ہے, فلانی دوائی کس وقت دینی ہے میرے والد کو. ان کو ساری چیزوں کا پتہ تھا. تو ہاں شروع میں دشواری ہوئی, لیکن بعد میں تو انہوں نے بولا بھائی سب چیز اچھی ہے. تو اب جو لوگ بھی, ہاں ان کا دل کسی اور چیز کو کہتا ہے, لیکن معاشرہ اور ساری چیزیں ان کو ایک اور طرف جانے کو کہتی ہیں. تو آپ نے اپنے مڈل گراؤنڈز ڈھونڈنے ہیں. میں نے بھی اپنے مڈل گراؤنڈز ڈھونڈے. مڈل گراؤنڈز کیا ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو پوری کرنا ہے. ضروری ہے. ایک طرف ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر لوگ اتنا تنگ نہیں کرتے. صحیح ہے. پھر لوگ اتنا پریشان, پھر ڈر نہیں رہتا نا. تو ایک دفعہ ڈر نکل جائے انسان کا, ایک دفعہ گلٹ نکل جائے انسان میں سے, اور ایک دفعہ گریڈ نکل جائے انسان میں سے, تو آزاد ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آزاد ہے. اور ہر انسان آزادی چاہتا ہے. وہ آپ کو دیکھ کے بولیں گے کہ ہاں لیکن آپ جیسے ہونا چاہیں گے, یا آپ جیسے تو نہیں, لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ ہمیں بھی اتنی آزادی مل جائے. اتنی آزادی سب کے پاس ہے. سب کے پاس. اچھا سر, ایک چیز اور کہ میں نے آپ سے چیزیں دیکھی, اور میں نے آپ کو آبزرو بھی کیا, آپ اکثر بات کرتے ہیں محسوس کی, احساسات کی, اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا نیچر سے کنیکشن بھی ہے, اور آپ اس شعور کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو کنیکٹ بھی کرتے ہیں, اور آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ آزاد رہتے ہیں اس چیز کے اندر. خاص طور پہ میں نے دیکھا احساس کرتے ہیں. تو یہ فیکٹر کیسے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر, کس طرح اس چیز کو انہینس کر سکتا ہے انسان, کیونکہ اس میں جیتا ہے انسان نا, جیسے کہ آپ نے بھی اکثر کہا کہ اس میں انسان نا محسوس کرتا ہے. اب ہم نے محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے. اب ہم سوشل میڈیا پہ اسکرول کرتے ہیں, یا پھر ہم آپس میں بات کرتے ہیں, لیکن کنیکشن نہیں بن پاتا. تو وہ جو احساس اور کنیکشن ہے یہ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی کے اندر؟ اگر محسوس نہ کرو نا تو پھر کیا کروں؟ محسوس کون نہیں کرتا؟ مردہ محسوس نہیں کرتا. اگر زندہ ہے تو اس کو محسوس کرنا ہے. ہاں سانس لینے والے کو بھی زندہ کہتے ہیں, لیکن جو جیتا ہے نا وہی محسوس کرتا ہے. اور ہمارا احساس ہم نے خود اس کا گلا گھونٹا. میں دیکھتا ہوں نا کیسے گلا گھونٹتا ہے. کہتے ہیں نا دل پہ مہر لگتی ہے, تو میں نے خود اپنے دل پہ مہر لگائی. چھوٹا سا بچہ تھا, میٹرک میں تھا شاید, مجھے ایک ایئر گن ملی تحفے میں. اب ایئر گن ملی, اب خارش ہو گئی. تو ہمارے گاؤں میں نا ایک بہت بڑا بوگن ویلا کا ایک جھاڑ سا تھا, اس کے پیچھے ایک بڑا کا پرانا درخت تھا, اس پہ ایک کوئل بیٹھی تھی. بوگن ویلا کے اندر سے نال نکالی اور نشانہ باندھا. لاوالی تھی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کا نشانہ لے بھی رہا, تو مزے سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی.
اور جیسے میں نے نشانہ باندھا نا میرے ہاتھ کانپنے شروع اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ایک اداسی سی آئی دل میں کہ میں کسی کی جان لینے لگا ہوں. ایک دل کو چیز محسوس ہوئی کہ یہ غلط ہو رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں. تو میرے ساتھ جو پیچھے کھڑے تھے نا انہوں نے میرے کندھے پہ اس طرح زور سے ہاتھ رکھا. اس نے بولا سانس روکو. جب میں نے سانس روکا نا تو میرا احساس مر گیا اور ٹریگر دب گیا. میں نے سانس روکا یعنی کہ میں مر گیا اس ٹائم پہ اور تبھی ٹریگر دبا. تبھی جنبش نہیں ہوئی نا. اس کو سینے پہ لگی گولی اور وہ گری اور پنجے سے اس نے ایک برانچ پکڑ لی. مجھے ابھی تک وہ بات یاد ہے جس طرح آئی کین ویژولائز اٹ. اور جب تک طاقت رہی اس پنجے میں اس نے رکھا پھر وہ چھٹا اور وہ زمین پہ گری اور مٹی اڑی اور اس کوئل نے مجھے لگا کہ مجھے دیکھ کے بددعا دی. اور پھر اس نے پوری آخری سانس لی پورے پنجے کھینچے اس کے اور اس میں دم توڑ دیا. اور اس وقت مجھے ایسے لگا کہ میرا دل میرا کلیجہ میرے منہ کو آ گیا کہ میں نے کسی کی جان لی. اور پھر اسی وقت وہی ہاتھ جو پہلے آیا تھا دوبارہ سے آیا. اس دفعہ شاباشی کا تو بولا واہ. جب پہلا واہ ہوا نا تو وہ جو سامان یہاں تھا نا وہ سامان واپس آنا چاہیے. مطلب سائیں آپ تو بنے شکار کر گئے. پہلی گولی چلائی اس میں ڈیڈ شاٹ. واہ. اس دن میرے دل پہ مہر لگی. مجھ سے وہ احساس چھن گیا کسی چیز کو مارنے کا. پھر میں نے اتنے جانور مارے اتنے پرندے مارے اور مجھے وہ کبھی فیلنگ ہی نہیں آئی وہ اس کی. تو اس طرح ہم لوگ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. تو احساس مر گیا نا. تو ناؤ آئی کڈ ناٹ فیل ایز ہیومن. اگر میں روڈ پہ جا رہا ہوں اور ایک کوئی زخمی پڑا ہے کوئی ویسے ہی سو رہا ہے چادر کے بغیر تو میرے دل کو درد ہونا چاہیے. اسی چیز کو انسانیت کہتے ہیں. ہم روزانہ وہ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے گولیاں لگ رہی ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں. اب تو بہت زیادہ ریئلزم دکھانا چاہتے ہیں نا وہ کہ گولی کیسے لگتی ہے بازو کیسے کٹتا ہے. ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں. ہمیں غازہ کے بچوں کی اتنی انہوں نے تصویریں دکھا دی کہ ہم لوگ ڈی سینسٹائز ہو گئے. اگر کوئی وہ تصویر دیکھ لے تو اس کو گوشت نہیں کھانا چاہیے. کھا ہی نہ سکے. ایسا ہی ہے. اور ہم لوگ وہ دیکھ کے فوراً باربیکیو ٹونائٹ چلے جاتے. تو مر گئے نا تو احساس ایسے ہی مرتا ہے اور ہم خود اس کا گلا گھونٹتے ہیں انا سے. ہماری جو نا ایئر بھی کنڈیشنڈ ہے. ہماری ہوا بھی کنڈیشن. اب کنڈیشننگ پتہ کیا کرتی ہے اس کی وہ چینج کر دیتی ہے. آپ کو محسوس نہیں ہونے دیتی جو ریالٹی ہے. انسان سوچتا ہے موسم بہت اچھا تو میں محسوس نہیں کر سکتا. اور مجھے محسوس کرنا اگر میں محسوس نہیں کر رہا تو میں جی نہیں رہا نا. پھر میں وقت پاس کروں پھر میں وہی فالوور ہوں وہی لائن میں جا رہا ہوں. ابھی تو میں جنگل میں ہوں تو ہر چیز محسوس کرنی چاہیے مجھے. جانوروں سے کیسے دوستی کرنی چڑیاں کیسے میرے کندھے پہ آگے بیٹھی ہیں. میں نے اپنی نیتیں صاف کرنی. تو اس جنگل والی زندگی کے اندر آپ شہر کے اندر رہ رہے ہیں سب کے درمیان یہ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ میں نے وہی بنا اپنی ذمہ داریاں پوری کروں. میری ذمہ داری ہے یہ میرے والد کی پراپرٹی مجھے دیکھنی ہے. اس میں میری پھوپھیوں کا حصہ ہے اس میں میری ماں کا حصہ ہے اس میں میرے کزنز ہیں میرے بہن بھائی ان سب کا حصہ ہے. انہوں نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی کہ بھائی تم نے اس چیز کی دیکھ بھال کرنی ہے تو مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اور جائز طریقے سے کرنی. میں وہ کرتا رہوں. ایک انسان دو چیزوں سے بنا. ایک اس کی فزیکل اس کے ایسپیکٹ اور ایک اس کا روحانی ایسپیکٹ ہے. تو میں فزیکل پہ بھی آؤں گا لیکن آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے اندر کی روحانیت کو کیسے انہینس کرتے ہیں یا کیسے اس کو اور عروج تک لے کے جاتے ہیں اور اس کے لیے کیا آپ کرتے ہیں اپنی روحانیت کو فٹ رکھنے کے لیے یا اپنی روحانیت کی غذا کے لیے یا اس کو اور انہینس کرنے کے لیے آپ کی کیا روٹین ہے یا پھر اس کے اندر کیا چیزیں آپ کرتے ہیں پریکٹسز؟ روحانیت ہے کیا being awareness is روحانیت. If you're aware of your surroundings, if you're aware of your being, آپ روحانی ہیں.
جس کو پتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں, اس کو اپنی چاہتوں کا پتا ہو, اس انسان کو انسانیت کا پتا ہو, اس کے اندر رحم ہو, تو روحانی ہے. جس طرح بچہ ہے, ہر بچہ والی ایسا ہی اس کو معصوم اس کو کہتے ہیں, اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں, اس میں جھوٹ نہیں نا. جس میں جھوٹ نہیں وہ دلیر, اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے نا. تو جس کو وہ نہیں ہے وہی انسان روحانی ہے. اور تمہارا سوال پورا کیا تھا؟ آپ کس طرح اس کو پریکٹس کرتے ہیں, کیا پریکٹس کرتے ہیں کہ بہتر؟ اچھا, بینگ اویئر. دیکھو ہر مذہب میں ہر سب کے پاس طور طریقے ہیں. کہیں یوگا ہے, کہیں میڈیٹیشن ہے, ہمارے پاس نماز ہے. اور نماز آئی تھنک از بائی فار ون آف دا بیسٹ ایکسرسائزز روحانیت کی. بہت مزیدار چیز ہے. میرے پاس جتنے ایکٹرز آتے ہیں, میں نے ہمیشہ ہی بولا کہ بھائی میں بولتا ہوں نماز پڑھو, کیونکہ ایک بہت مزیدار چیز آپ کو دی گئی ہے. کال ٹائم ہے, اسکرپٹ ہے, ڈائریکشن ہے, کاسٹیوم ہے, کیا بات ہے, آپ کے پاس کوریوگرافی ہوئی ہے. صحیح ہے. اس کے بعد مزیدار چیز, یو آر پرفارمنگ ان فرنٹ آف این آڈینس یو کی ناٹ سی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی آنکھ اور کان کھول کے رکھنی, which means you have to be aware of your surroundings and not be affected by it. کہ تمہیں آواز آ رہی, تمہارا کوئی نام لے رہا ہے, لیکن تم مڑ کے نہیں دیکھنا جب تک ایمرجنسی نہ ہو. تو آپ کو اتنا ہی پتا ہے تمہاری آواز میں ایمرجنسی ہے کہ نہیں, آپ کو اتنا بھی اویئر ہونا ہے. لیکن ان کنٹرول. ہم نماز میں جیسے جاتے ہیں تو ہمیں تو ہر جگہ چیز یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بڑا مسئلہ. ایکچولی نماز یہ ہے کہ جیسی آپ نماز میں کھڑے ہو, آپ کے پاس جیسی چیزیں آنا شروع, آپ یہ سوئچ آف کرنے شروع ہو جائیں سارے. آپ کے ذہن میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ذہن میں صرف آپ کی اسکرپٹ ہونی چاہیے, اس سے آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. سو دیز آر سم میجیکل ورڈز. یہ خدائی لفظ ہیں, قرآن لفظ ہیں تو خدائی لفظ ہیں. یہ آپ نے میجیکل ورڈز ریسائٹ کرنے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر لانے, اپنے جسم کے اندر لانے, وہ جو آپ کا وقت ہے اس کے اندر لانے. اور بار بار پریکٹس ہے نا, 5 ٹائم پریکٹس ہے ٹو کیپ یور سیلف اویئر. تو اور لوگوں کے پاس اور بہت سارے طریقے ہیں, وہ طریقے اپنائیں, ان کے طریقے ہیں. ہمیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت طریقہ بتا دیا. جن لوگوں نے اس طریقے پہ عمل کرنا ہے وہ اس پہ بھی عمل کریں. اس پہ کوئی بندش تھوڑی ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے, تو انسانیت کے لیے. پھر دوسرا ہمارے اسٹریچز بھی ہو جاتے ہیں, ہمارے فزیکل ایسپیکٹ بھی سب صحیح ہو جاتا ہے. میں نے اپنی کمر ہیل کی, اپنی نماز ٹھیک کر دی. نماز ہی میری ٹھیک نہیں تھی نا, پھر نماز ٹھیک کی تو میری کمر ہیل ہو گئی. مجھے بیک بہت پرابلمس تھے. تو اور یہ میں ایسی بات نہیں, میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا, میرے ساتھ ہوا ہے. اٹس اے فیکٹ. تو اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ اپنے آپ کوئی نماز پڑھے تو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں, کیونکہ بہت سے لوگ تو ہر قسم کے چیک باؤنس کر کے عمرے پہ چلے جاتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے. ایسا ہی ہے. تو it does not affect them. It does not affect them because they're using it just mere as a workout. اور ورک آؤٹ بھی یہ اگر صحیح طرح آپ نماز نہیں پڑھے تو پھر آپ کا ورک آؤٹ بھی صحیح نہیں ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو روحانیت کے لیے اور سب سے زیادہ تو یہ کہ خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, آپ روحانی ہو جائیں. صحیح صحیح, ویری نائس. اچھا سر, ایک چیز اور, میں نے آپ کا تعلق دیکھا خوشبوؤں کے ساتھ بڑا, اور انداز بھی آپ کا, کسی سے بھی ملتے ہیں خوشبو لگاؤ, اور وہ تو آپ نے کیا تعلق ہے آپ کا خوشبو کے ساتھ, اور خوشبو سے آپ کو کیا لگتا ہے, کیوں آپ کو پسند ہے اتنی؟ اور ویسے تو سب کو ہی پسند ہوتی ہے, بٹ ایک ہوتا ہے انداز, خوشبو کو امپورٹنس دینا, تو کیوں اس کی اتنی امپورٹنس ہے خوشبو کی؟ ایک تو میں نے جب بھی کسی کو خوشبو لگائی ہے نا, یا خود خوشبو سونگی ہے نا, خود بخود چہرے پہ مسکراہٹ آ گئے. تو اٹ از اے بیوٹیفل بگننگ فار اینی ون, ود اینی ون, اراؤنڈ اینی ون, اور پوری جگہ مہک جاتی ہے. اور خوشبو اس طرح ہے جس طرح آپ کے دوست, آپ کے رشتہ دار, آپ کے احباب آپ کے ارد گرد ہیں, ویسے ہی ایسا ہی ہے. it's a nice ice breaker also. لیکن خوشبو بہت سینسیٹیو چیز ہے. ہر انسان کو, کئی لوگ
الرجک بھی ہو سکتے ہیں سر خوشبو سے. کسی کو کوئی سمجھ آتی ہے, کسی کو کوئی سمجھ آتی ہے, کسی کو کوئی سمجھ آتی ہے. ذرا خوشبو ذرا آپ لگا رہی ہوں, ذرا دیکھ کے لگائیں لوگوں کو. یہ نہ ہو کہ کسی کو آپ وہ آرام دینے کی جگہ ان کو تکلیف پہنچا دیں. ایسا ہی ہے. تو جسٹ لگانے سے پہلے پوچھ لیں بھائی, سونگ لیں پھر آپ. ایسا ہی ایسا ہی. اچھا سر, ایک چیز اور کہ ہم لوگ انسان جو ہے اپنی ایکسلنس کے اوپر, جیسے کہ کوئی بھی وہ کام کرتا ہے یہ اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اپنے کام کے تھرو کسی بھی چیز میں. تو میں نے آپ کو دیکھا کہ وہ ایکسلنس کیسے اچیو کرے اپنے کام میں, یا اپنے آپ کو کیسے ریفلیکٹ کرے اپنے کام کے اندر. اپنا کام دیکھنا شروع کریں. ہم دوسروں کو کام دیکھ کے اپنا کام کمپیئر کرتے ہیں تو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. وہ پھر کام تمہارا نہیں. اپنا کام دیکھو, اس کو بہترین بنا. باریکیاں, خدا باریکیوں میں, ہم باریکیاں چھوڑ دیں, دیٹس فنیشنگ. ایک پینٹنگ بنائی, اس کو فریم کیسے ہو رہی, فریم کی ڈیٹیل کیسی ہے, ہم دیکھتے ہیں یار انہوں نے تو ایسے ہی بنایا تھا, باقی تو اس طرح کرتے ہیں اس وجہ سے, اس لحاظ سے تو بہت اچھا. اور ہمیشہ ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں تو بدتر سے کمپیریزن کرتے ہیں. کسی کو بولو کہ یار لاہور والے بولے یار کیا تمہاری سڑکیں ٹوٹی ہیں, بولے یار کراچی میں بھی تو ٹوٹی ہیں. ٹوکیو سے کمپیئر کرو. برے سے کیوں کمپیئر کرتے ہو, اچھے سے کمپیئر کرو. لیکن میں تو کہتا ہوں وہ کمپیریزن ہے ہی نہیں تمہارا. تو اپنے کام کو دیکھنا شروع کرو. اگر اپنے کام سے پیار ہو جائے تو وہ پھر حسین ہے, وہ بہترین ہے. ایسے ہی. اچھا سر, میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو را فارم پسند ہے. میں آپ کی کمیونٹی میں آیا تو میری آبزرویشن رہی ادھر کے, جیسے کہ ہم لوگ اپنی چیزوں کو نا بڑا سنوارتے ہیں, کلر کرا, نیا رنگ ہوا ہو, یہ چیز بالکل ایسے ہی ہو رکھی ہوئی, یہ بالکل ایسے ترتیب میں ہو. اور وہاں پہ میں دیکھتا ہوں تھوڑی سی مطلب وہ ایک نیچر, جیسے کہ نیچر جیسے چیز دکھانا چاہتے ہیں نا ویسی چیزیں دکھ رہی ہیں. اور ضروری نہیں کہ بہت ترتیب میں چیزیں ہوں, اپنی الگ الگ انداز میں رکھی ہوئی, اس سے بڑی خوبصورت ایک وائب آ رہی ہے, اچھا لگ رہا ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میں بجاؤں, مجھے دیکھو, مجھے جیسا اس نے بنایا میں نے ویسے ہی رکھا. میں نے اپنے ہاں ایسا ہی ہے. تو دس از آئی ایم مائی انسپریشن فار دیٹ, کہ in a very humble sense, not in an arrogant sense, کہ I look at myself, مجھے نہیں اپنے بال کالے کرنے, مجھے اپنی جھریاں ٹھیک نہیں کرنی, مجھے اپنے دانت سیدھے نہیں کرنے, مجھے میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی دکھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے مالک نے ویسا بنایا. I'm his painting, I'm his sculpture. تو وہی چیز I guess ریپرزینٹ ہو رہی ہے. از کو جو میں آیا دی آواز دوست, تو سر تو مجھ میں اسی کا ہے. And I'm still in search, and what I search seeks me. صحیح. اچھا سر, میں نے ایک آپ کی باتوں میں یا پھر آپ کو دیکھ کے, یقین کا فیکٹر ایک انسان میں ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں یقین کی طاقت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یقین کی طاقت کتنی ہے؟ اور ایک انسان, میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو اپنی عزت نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں, وہ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں یا کچھ بھی پرابلم میں چلے جاتے ہیں. تو ایک وہ انسان جس کو اپنی طاقت کا پتہ ہے, یا اس کو پتہ ہے کہ یار خدا نے مجھے کیا بنا کے بھیجا, اور ایک وہ انسان جس کو نہیں پتا, ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ اور دوسرا, یقین کی کیا طاقت ہے ایک انسان میں؟ میرے لحاظ سے یقین کی تو اتنی طاقت ہے نہیں, کیونکہ ہم تو کسی بھی چیز پہ یقین کر لیتے ہیں. ہم تو دیکھی دکھائی چیز پہ, سنی سنائی بات پہ یقین کرتے ہیں. صحیح ہے. تو سننی ہے نا. تو لیکن ایمان لانا ہونا چاہیے. ایمان لائیں. ایمان یہاں سے لاتے ہیں, یقین یہاں سے کرتے ہیں. اس کی جسٹیفیکیشن چاہیے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. صحیح, ایسے ہی ہے. سو اپنے ایمان لے آؤ کہ ایک خالق ہے جس نے بہت پیار سے بنایا اور کسی کام سے بنایا, ایسے بیکار نہیں بنایا. اپنا کام ڈھونڈو, اپنا کام ڈھونڈ لو گے تو اس سے لوگوں کو فلاح ہوگی, لوگوں کا فائدہ ہوگا, اور تمہیں مزہ آئے گا, اور تمہیں تمہاری بادشاہت مل جائے گی. یہ جو آج کل میں دیکھتا ہوں اکثر آئے دن جو ہے نا وہ سوسائڈ ہو رہے ہیں لڑکے, یا اپنے آپ کو ڈپریشن کے اندر ہے, یہ کیوں ہے؟ اور اس سے کیسے یقین ہو گیا نا, ان کو یقین ہو گیا کہ اس سے آگے کچھ نہیں. اگر ایمان لے آتے کہ اس سے آگے سب کچھ ہے تو سوسائڈ نہیں کرتے. صحیح. بہت تکلیف دہ بات ہے کہ کوئی آدمی, کوئی انسان اس مقام پہ پہنچ جائے, اور سوسائٹی پہنچاتی ہے اس مقام پہ, اور یوزلی قریبی ہی پہنچاتے ہیں. تو اپنے کبھی بھی کوئی قریبی ہو, ان کو آپ اس حالت میں دیکھیں
تو ان کے ساتھ بہت رحم کا معاملہ کریں, اپنے بچوں کے ساتھ بہت رحم کا معاملہ کریں, اپنے بڑوں کے ساتھ بہت رحم کا معاملہ کریں. سوئسائڈ کرتے تو ہیں انفارچونیٹلی, بولتے مہنگائی ہو گئی ہے, تیل چھڑکا اپنے آپ کو آگ لگا. دیکھو مہنگائی سے تھوڑی, وہ تو جو قریبی تھے ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی تھی, اس وجہ سے مارنا پڑا اپنے آپ کو. ورنہ زندہ رہنے کے لیے تو سانس چاہیے, وہ مالک نے دے دیا, اور ساتھ میں رزق کا بھی بندوبست اس نے کر دیا. تو پھر کیوں جان لے رہے اپنی؟ پلیز جو اس طرح کر رہے ہیں ان کے جو قریبی ہیں ان سے اور ان کو ذرا قریب سے دیکھیں, اس سے پہلے کہ وہ اس مقام پہ پہنچیں کہ وہ اپنی سب سے قیمتی تحفہ اپنے ہاتھوں سے لے لیں. آپ ان کے سچے دوست ہو جائیں, کیونکہ وہ دکھی انسان ہے نا, اور اس کو دکھ ہم نے دیا, اس معاشرے نے دیا, اس کو خدا نے نہیں دیا, اس کو معاشرے نے دکھ دیا, جس کی وجہ سے وہ اس مقام پہ آیا کہ اس نے سوئسائڈ کرنے کا ارادہ کر لیا. سوئسائڈ تو ابھی ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے, یا اپنے آپ کو مار لوں, دن میں 10 دفعہ ہم بھی کہتے ہیں یار جب مر ہی جاؤں تو اچھا تھا. لوگ اس طرح کہتے ہیں, لیکن اس طرح کہنا بھی چھوڑ دیں, کیونکہ ایسی ہی باتیں عمل لے آتی ہیں. کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتی ہے. تو اچھی باتیں کریں, اچھی سوچ لائیں, اچھی سوچ بھی مت لائیں. تو جو ایسی سوچ لا رہے ہیں وہ سوچ بھی مت لائیں, اور جو جس گھر میں جس خاندان میں ایسے لوگ ہیں, بچے ہیں, جوان ہیں, بوڑھے ہیں, ان کے ساتھ بہت 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 رحم کا معاملہ کریں. مجھ سے اگر تم یہ ہڈی بوٹی کھال خون نکال دو تو پیچھے ایک سر رہ جاتا ہے, ایک ویو رہ جاتی ہے. اچھا ویو کیا ہے؟ ایک وائبریشن. وائبریشن کازز دیٹ ویو, اور اس کی ایک فریکوینسی ہے. ایسا ہی ہے. اب میں اشرف المخلوقات ہوں تو میری فریکوینسی تو عظیم ہے, عظیم ہے. ایک سمندر کی گہرائی میں ایک ریت کا ذرہ ہے, اس میں بھی وائبریشن ہے, اور اس کی بھی ایک فریکوینسی ہے. اب وہ بھی ایک ویو ہے, میں بھی ایک ویو ہوں. اب مجھ جیسی جتنی ویوز تھیں, جتنی ہیں, اور جتنی آئیں گی اس جہان کی, اور اس جیسے جتنے جہان ہیں ان کی, ان کو جوڑ دو تو خدا بن گیا. تو یہ کتنی بڑی انرجی کا کہ میں ایک وہ بال برابر حصہ ہوں جس سے اس کو طاقت ملتی ہے. اور میں کوئی ایسی چیز کروں جس سے خدائی کو دکھ ہو تو مجھے اس فیٹرنیٹی سے باہر رکھ دیا جائے. میری طاقت ختم. میں اس کے ساتھ جڑا رہا تو میری طاقت آباد سلامت. اس وقت دیکھو نا کتنے لوگ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 100 سال پہلے چلے گئے نا, ایسے ہی 1400 1500 سال پہلے چلے گئے, لیکن آج تک ہی از پارٹ آف دیٹ فریکوینسی, دیٹ وائبریشن. تو آپ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ رہتا ہے اگر وہ اپنے کام کر لے صحیح طریقے سے اس دنیا میں. بھائی بات سنو, ہم تو مر ہی نہیں سکتے نا, کیسے مرے؟ سر خدا ہیں. بھائی سانس تو خدا کا ہے نا, جسم تو دنیا کا تھا, لیکن سانس تو مالک کا. وہ ہمیشہ دیٹ الٹیمیٹ انرجی, اس نے پیار بانٹا. تو اسے میں بنا تم بنے, ایسے ہی ہم پیار سے بنے نا, اسی کے سانس سے بنے. تو ہم تو ہمیشہ, اس کا سانس تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ تک رہنا ہے. تو مجھے کہاں سے موت آنی, جسم کو موت آنی, میں تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہوں گا. صحیح. تو آپ کا اس آرٹ کے اندر, آپ آرٹ کو پسند بھی کرتے ہو, میں دیکھتا بھی ہوں آپ کی اس کے اندر, تو اس پہ لگاؤ کب سے پیدا ہوا اور اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آرٹ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں نا امیروں کے چونچلے ہیں. آپ پینٹنگ لگائیے, آپ آرٹ کو پسند کرنے والے ہیں. آپ یہاں باہر جائیں, کسی رکشہ چلا رہا ہو, اس کا قمیض اوپر کریں تو نیچے ہزار بند بھی رنگین ہوگا. ایسا ہی ہے. تو وہ بھی تو آرٹسٹ ہوا. آرٹسٹ ہے کون؟ کسی بھی چیز کو پیار سے دیکھو نا, خوبصورت دکھے کوئی بھی چیز, اور ہر خوبصورت چیز آرٹ ہے. اس کو آسان کرو یار, کتنا مشکل کرتے ہو. ایدی صاحب دنیاوی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو خوبصورت آدمی نہیں تھا. مدر ٹریسا کو خوبصورت خاتون نہیں تھی. میں نے آج تک ایک انسان نہیں سنا اس کے زبان سے اس نے بولا یہ بدصورت لوگ تھے. صحیح. وہ حسین دکھتے ہیں, آج بھی حسین دکھتے ہیں. لوگ ٹی شرٹ پہ ان کی تصویر لگا لیں گے, لوگ جھنڈے پہ عمارتوں پہ ان کی تصویر بنا لیں گے. خوبصورت تو کہیں سے نہیں تھے دنیاوی اگر اسٹینڈرڈ سے دیکھا جائے, ایسا ہی. لیکن کتنے حسین تھے. تو چیزوں کو پیار سے دیکھنا شروع کرو. صحیح.
अब आर्टिस्ट साहब प्रॉब्लम होती है, यहाँ से गए वो पत्थर, ओ माय गॉड इतना प्यारा पत्थर, कुत्ते का बच्चा देखो, मतलब बच्ची नजर, वो इसकी आंखें देखो, मतलब हर चीज अच्छी लगना शुरू हो जाती है आर्टिस्ट का। ऐसा ही, तो जरा ख्याल से देखें, लिहाज से देखें। सही। अच्छा सर, एक चीज और कि फैशन को आप किस तरह देखते हैं? हर इंसान अलग अलग अंदाज का फैशन करता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई किसी को धोती पसंद है, किसी को किसी अंदाज। तो फैशन को आप कैसे देखते हैं, या आपके नजदीक फैशन की डेफिनेशन क्या है, या कैसे इंसान फैशन करे? देखो, खुदा ने इंसान को बनाया हसीन खूबसूरत, हमें सबसे ज्यादा तो इंसान को नंगा देखने को दिल करता है। अब पर फैशन डिजाइन जो है ये उस नंगेपन को छुपाने की बात है, एक हया की बात है कि आप कैसे खूबसूरती से हया को मद्देनजर रख के अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करें कि दैट्स द आर्ट ऑफ इट, कि खूबसूरत दिखें, विजुअली एक अपीलिंग चीज आए। अब वो ईयर सेंचुरीज हर जगह का मुख्तलिफ फैशन, वहाँ की मौसम के लिहाज से, वहाँ की जो चीजें उगती थी उनके लिहाज से उन्होंने अपने फैशन बनाया। आप अफ्रीका में जाएं तो वहाँ देखें मोतियों से, पत्थरों से, बीज से वो अपने आप को डेकोरेट करते हैं। फिर क्या कहते हैं, दूसरी जगहों पे जाएं वहाँ पत्तों से, दूसरी चीजों से उन्होंने अपनी चीजें बनाई। यहाँ मुख्तलिफ फिर कपड़ा इन्वेंट हुआ, वो चीजें ईजाद हुई, सारी चीजें, और फिर उसमें फन आया कि भाई इसको हम लोगों ने किस तरह जिस्म को छुपाना नहीं, इसको प्रोटेक्ट करना है। मैंने बहुत अरसे पहले एक आर्टिकल लिखा था अमेरिका में, तो उसका उन्वान था मुस्लिम, उन्होंने बोला था यार ये जो बुर्का है और जो पर्दा है ये औरतों को छुपाता है। तो मैंने बोला इट्स नॉट अबाउट हाइडिंग, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग। सो मुस्लिम वेल्स प्रोटेक्ट नॉट हाइड। और जितनी कीमती चीज है ना, ये कीमती चीज है ना, हमारा जिस्म बहुत कीमती चीज है, तो जितनी कीमती चीजें खुदा ने बनाई ना तो बहुत महफूज रखा उनको। एक को पीसा खरल में संगदिल अतार ने, एक को जरगर ने लेकर नजर आतिशदां किया। यानी कि उसको एक लगा उसमें, उस चीज को बनाने में पिसना पड़ा। इट्स अ स्किल दैट यू हैव टू टेक। इस तख्वा को खाल में रखा, रगों में खून को, फूल को कांटों में रखकर हिफ्ज का सामान किया। क्या बात है। दुर सदफ में सीम और जर को कान में मख्फी किया, जब कभी बाहर निकाला दर बदर हैरान किया। तो जितनी कीमती चीज थी खुदा ने बहुत महफूज रखी। तो ये जिस्म बहुत बहुत कीमती चीज है। इसकी खुदा ने इतनी खूबसूरत हमें केसिंग दी इस रूह की कि जिसकी कोई हद नहीं। तो इसको तो बहुत खूबसूरती से हमने लपेटना है। एंड that is the beauty of fashion. And also recognition. मैंने ये पहने तो लोग एकदम से एसोसिएट कर देंगे मैं कहाँ का हूँ। मैंने टोपी कहीं की पहनी है तो लोग एसोसिएट करेंगे वहां कहाँ का हूँ। तो दिस इज एसोसिएशन, दैट इज कम्युनिकेशन। तो इस लिबास में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें हिस्ट्री आती है, इसमें कम्युनिकेशन आती है, इसमें लिहाज आता है, इसमें क्या कहते हैं प्रोटेक्शन आती है। भाई मौसम में सर्दी है तो आप पहने, गर्मी है तो मुख्तलिफ पहने, किस तरह करने, लोगों की नजरों से बचने। मैं तो हमेशा वो लिखा ना कि माय क्लोथ्स प्रोटेक्ट नॉट हाइड, ये नजरों से बचाते हैं और असरों से बचाते हैं। सो इसलिए मैं कपड़े बनाए। अच्छा, आपने प्यार, फूल, दुआ आपका वो है, तो दुआ को कैसे लेते हैं आप? दुआ के बारे में क्या आपके नजरियात है? प्यार तुम खुद प्यार से बनाए गए, फूल तुम्हारी खुशबू जो तुम्हारे इर्द गिर्द, और दुआ जिसको मैं दे रहा हूं, हम दोनों की ताकतें, यानी जो खुशबू है हम दोनों मिलके उस खुशबू से तमाम जहान महक जाए। तो मैंने एक छोटी सी दुआ दे दी लोगों को, जिससे मैं प्यार को दुआ कह देता हूँ। उसका मतलब ये है, मफहूम सही 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 सही। जो मैं आज तुमसे मिला, आज हम लोग बात करें तो तुम मेरी खुशबू है, मैं तुम्हारी खुशबू है, इस खुशबू से सबका भला हो। सही। आप अक्सर बात करते हैं कि इंसान को अपने डरों से आज़ाद होना चाहिए, तो एक ये मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम भी है, और दूसरा लोगों को ये लगता है कि शायद ये इम्प्रैक्टिकल है। मतलब कैसे बंदा आज़ाद हो सकता है अपने डर से, अपने आप कहते हैं दिलेर हो। तो यहाँ पे तो हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ डर है हमारे दरमियान, हमारे अंदर ना, जैसे कि एक फ्यूचर का डर है, खौफ के यार पता नहीं आगे क्या होगा। जब पैसा नहीं है
تب یہ ڈر کہ یار پیسے کس طرح کماؤں, جب پیسہ آ جائے تو یہ ڈر یار اس کو سنبھال کے کس طرح رکھوں. تو اس سے کیسے نکلے انسان؟ ایک تو کل دیکھی نہیں جو آنے والی تھی, اور جو گزر گئی وہ واپس جی نہیں. جو ابھی ہے نا, ابھی جو میرا وقت ہے یہ تمہارے ساتھ ہے, اس وقت میرا سارا دھیان اسی وقت پہ ہونا چاہیے, ورنہ یہ وقت بھی نکل جائے گا. لیکن اگر میں نے اس وقت میں سارا دھیان تمہارے ساتھ دے دیا تمہیں یہ وقت یاد رہ جائے گا, اور جو یاد رہ گیا وہ لمحہ, تو لمحے جمع کرو, زندگی بڑھ جائے گی تمہاری. تو ہمیں لمحے جمع کرنے, اور دوبارہ سے سوال کرو جواب کہ اس بندہ دلیر کیسے ہوتا ہے, ڈر کیسے نکلے اس کے اندر سے؟ ہر چیز کا ڈر الگ الگ چیز ہوگا. ہمیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے, ہماری زندگی میں نا ہمیشہ سے بچپن سے جھوٹ آئے, ہمیں ہمیشہ جھوٹ بولنا سکھایا, ہمیں جھوٹ سے ہی ڈرایا گیا. ہمیں کہا بہو آ جائے گا, ہم ڈرتے رہے, بہو آیا نہیں. تو ہمیں جھوٹ سے ڈرایا. تو یہ چھوٹے جھوٹ نکالو پہلے, اور وہ کس طرح نکلتے ہیں. بڑے بڑے جھوٹ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے, چھوٹے جھوٹوں سے شروع کرو. مجھے پہلے کسی کی کال آتی تھی نا, یوسف کہاں ہو, تم پر 2 منٹ دو. میں نے ایک دن وہ بولا, تو پھر میں نے فون رکھ کے بولا, میں نے یہ آدمی کون ہے جس سے میں نے جھوٹ بولا. یعنی کہ جھوٹ اس سے بولا نا, یعنی مجھے اس کا ڈر تھا. میں کہ نہ رتبے نہ عمر میں نہ پیسے میں, ہر لحاظ سے مجھ سے کمزور تھا, تو پھر بھی میں کیوں ڈرا, میں نے کیوں اس کو یہ بولا. اور پھر میں نے گاڑی بھی تیز چلائی, اور راستے میں آدھے لوگوں کو گالیاں بھی دیں, 2-3 موٹر سائیکل والے بھی نیچے آنے والے تھے. اور جب وہاں پہنچا تو وہ بھی ناراض کھڑا تھا. اس کا مطلب یار اچھے آدمی ہو تم, آدھے گھنٹے سے ہم لوگ یہاں کھڑے, تم کیسا آدمی ہو, جھوٹ بولو تم نے کہ میں 2 منٹ دور ہوں, میں پیچھے گلی میں ہوں. جب دوبارہ فون آیا نا, میں نے ہمت کی. فون آیا, بولے یہ سب کہاں ہو. میں کبھی تو میں نکلا نہیں, نکلنے میں 15 منٹ لگیں گے. اگلا ایک دم ٹھنڈا ہو گیا, ارے یار جلدی کر لو نا, یہاں سب انتظار کر رہے ہیں. بالکل ٹھنڈا ہو گیا. میں بالکل, میں کہا نہیں دیکھو اتنا تیز چلاؤں گا, اگر ٹریفک ہوئی تو میں بتا بھی دوں گا. میں نے سچ بولا تو میرے اوپر سے بوجھ اٹھ گیا. نہ میں نے تیز گاڑی چلائی, نہ میں نے کسی کو گالی دی. میں آرام سے اپنی قوالیاں سنتا وہاں پہنچ گیا. اور وہ بھی ناراض نہیں, وہ بھی باہر انتظار نہیں کر رہے تھے. تو یہ جو چھوٹے جھوٹ ہیں نا, ان سے بچیں. یہ آپ کو بڑے جھوٹوں پہ لے کے جاتے ہیں, کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں, آپ کا احساس مارنا شروع کرتے ہیں. اور ایک احساس مر جائے نا, تو پھر تو ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. تو یہ ہر بات, جو انسان قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے نا, جو اس لیول تک پہنچ جاتا ہے, وہ ان چھوٹے جھوٹوں سے شروع ہوتے ہیں. اور ہمیں تو ہمیشہ جھوٹ سکھایا, نقل کرتے رہے, وہ بھی جھوٹ تھا سارا, پھرے بناتے رہے, جھوٹ تھا نا وہ سارا. آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جس میں آپ نے سچ اور حق کے درمیان کا کچھ بتایا تھا, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ حق کیا ہوتا ہے اور حق کی پہچان کس طرح کرے ایک انسان. دیکھو, ہر کا سچ اور سب کا سچ حق. ابھی تم قسم کھا سکتے ہو کہ تمہارے سامنے ایک ٹی وی ہے, اور میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں اسی کمرے میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے ٹی وی نہیں. سچ میں بھی بول رہا ہوں, سچ تم بھی بول رہے ہو. حق یہ ہے کہ یہاں ٹی وی بھی ہے, اور یہاں پینٹنگ بھی ہے, یہاں اے سی بھی ہے, اور یہاں اسٹیریو ساؤنڈ سسٹم بھی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اور آنکھ تو جھوٹ دکھاتی ہے, آنکھ تو زمین آسمان ملا ہوا دکھاتی ہے. تو اور یہ کہ ہر انسان حق بات سن بھی نہیں سکتا. منصور نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا تو سولی چڑھا دیا تھا. تو حق بات بھی ہمارے آج کل بچے جو ہیں, جو کہ سچے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں اور ہم حق پہ ہیں, ہم کیوں نہ علل اعلان یہ بات کریں. پھر وہ بیچارے آدھے سے زیادہ تو جیلوں میں جو بول رہے تھے ہم حق کی بات کر رہے ہیں. تو ہے انا الحق حق, ہے انا الحق حق, پر کہنی نہ تھی یار کی محفل سے باہر, یار کی محفل کی بات. کیا بات ہے. جیسے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو جانا ہے, اور آپ سے وہ رنگ بھی ملتے ہیں ہمیں کہ ہمارے پاس میں بزرگان دین گزرے, خواجہ معین الدین چشتی صاحب اور ڈفرینٹ بزرگان دین. تو ان کی سوچ اور فکر کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ
آپ اس کے بلیور ہیں یا اس کے بارے میں آپ کا کیا وہ ہے احساس ہے, یا ان کو آپ نے اسٹڈی کیا؟ کیونکہ مجھے اکثر خوشبو آتی ہے آپ کے اندر سے نا ان سب چیزوں کی, تو اس کے بارے میں بتائیے. اور صوفیزم جو ہم دیکھتے ہیں, کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کے پیروکار بھی ہوتے ہیں, تو صوفیزم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا جتنے صوفی تھے کچھ سوچتے تھے, کیوں اگر سوچتے تو ناک قلندر وہاں جا کے سیون میں آباد ہوتے, نہ عبداللہ شاہ غازی سمندر میں جا کے بیٹھتے. یہ چیزیں سوچ سے بالاتر تھیں. یہ لوگ وہ تھے جو ہر چیز سے سچے تھے, تو ان کو خود ہی راہ نظر آتے تھے جو کہ عام آدمی کو نہیں آ سکتے تھے. اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ تھے, یہ کیا لوگ تھے کہ 1000 سال ہو گئے ان کو گئے ہوئے, اور ابھی بھی ان کے مزاروں پہ لوگ جوک در چوک اپنی جیبیں الٹا رہے ہیں, جو ان کے مسلک کے نہیں, جو ان کے مذہب کے نہیں, جو ان کے رنگ نسل زبان کے نہیں. حالانکہ ان کی آل اولاد نے ان کی قبروں کا بزنس بنا دیا, باہر کوئی کچے دھاگے بیچ رہا ہے, کوئی ریسائیکل چادریں کر رہا ہے, بک رہا ہے, لیکن پھر سب کاروبار لگا ہوا ہے. اور باقی جتنے وقت کے بادشاہ تھے نا, ان کے قبرستان کے باہر ٹکٹ لگے ہیں, اور لوگ وہاں بھی ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں. ہمارے جیسے پیسے والے بھی ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں وہاں جا کے. نہیں ہم تو ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہیں یار, تو یونیورسٹی کارڈ ہے. اور وہاں جا کے میں نے کسی کو ایسے نہیں دیکھا, میں نے سب کو ایسے دیکھا, سیلفی بنا رہے ہیں. سوچو کسی ایتنے طاقتور آدمی کی قبر پہ تو یہ کیا دیتے تھے؟ یہ کسی کو جج نہیں کرتے تھے, اپنی نظریں نیچی کرتے تھے اور ان کو اوپر بٹھاتے تھے, ماؤں بہنوں کا رتبہ دیتے تھے. تو یہ لوگ تھے. تو وہ کسی کو جج نہیں کرتے تھے, تو خدا نے ان کو خدائی دے دی, اور وہ آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہیں گے, چاہے ان کی آل اولاد ان کی خبروں کے جو مرضی بزنس بنا لیں, لیکن وہ آباد رہیں گے. اور ان کی آبادی ایسی کہ ان کے ہونے سے وہاں شہر بس گئے, اور ان شہروں میں کاروبار بس گئے. تو دیکھو کسی کو جج نہ کرو تو خدا وہاں بٹھا دیتے, کیونکہ ججمنٹ اونلی از ان گاڈز ہینڈ. ہم روزانہ 10 لوگوں کو جج کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ خود کو جج کرتے ہیں. علم سے کیسا تعلق ہے آپ کا آج کل کے دور میں؟ مطلب آپ علم اپنی علمی جو آپ کی وابستگی ہے, یا کتابیں پڑھتے ہیں آپ اس کے لیے, یا بلاگس پڑھتے ہیں اس کے لیے, کس طرح اپنے آپ کو اکوپ رکھتے ہیں علم کے ساتھ؟ گوگل, یوٹیوب, خدا ان کو سلامت رکھتے ہیں. صحیح. بہت اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی ساری انفارمیشن بغیر معاوضے کے ڈال دی اس کے اوپر, کہ آپ سب لوگوں کا بھلا ہو. کوئی پودے لگانا سکھا رہا ہے, کوئی جانور کو ٹھیک کرنا سکھا رہا ہے. میں نے تو بہت ساری چیزیں یوٹیوب سے سیکھی. تو آج کل آپ کے کیا شوق ہوتے ہیں جب آپ کے پاس عام ٹائم ہوتا ہے, یا پھر آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں؟ میں تو ریلیکس ہی کرتا ہوں ہر وقت ریلیکس کرتے ہیں. میرا کام ہے, اس لیے دھوتی باندھتا ہوں. میں تو ہر وقت ریلیکس کرتا ہوں. چاہے میں کوئی بھی کام ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ he's given me a situation, ایسی سچویشن میں اس نے مجھے ڈال دیا, یا میں آ گیا کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں مجھے مزہ ہی آ رہا ہوتا ہے. اگر ورک آؤٹ بھی کر رہا ہوں تو ہاں درد ہو رہا ہے, لیکن مزہ تو آ رہا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, آپ کو کس چیز میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ اب آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں, اور آپ آرٹ ورک بھی کرتے ہیں, فیشن کے طور پہ کپڑے بھی ڈیزائن کرتے ہیں, تو آپ کی فیوریٹ چیز کیا ہے؟ خدا کے 99 نام ہیں, 99 سپر نیچرل پاورز ہیں, اور وہ میرے سینے کے اندر ہے. مجھے ساری تسخیر کرنی, جو ہمارا اسکل سیٹ, جو ہمارا جس کے ساتھ ہم نے سب سے زیادہ وقت لگایا ہوتا ہے نا, ہمیں اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے. چاہے وہ فیشن ڈیزائن ہو میرے لیے, یا اسکلپٹنگ ہو, یا پینٹنگ ہو, یا کیلیگرافی ہو, یا فوٹوگرافی ہو. اور ایکٹنگ تو وی آل ایکٹ. بیگم ساتھ ہوتی ہے تو میرا چہرے پہ میری آواز, میری ٹچ بالکل مختلف ہوتی ہے. اور بالکل ساتھ ہی میری بیٹیوں کے کمرے ہیں, اور میں جیسی بیٹیوں کے پاس جاتا ہوں میری آواز بھی بدل جاتی ہے, میری ٹچ بھی بدل جاتی ہے, میری پوری ایکٹنگ بدل جاتی ہے. پھر میں فوراً ماں باپ کے پاس چلا جاتا ہوں تو میری زبان تک بدل جاتی ہے, وہ گالی نہیں نکلتی منہ سے, میرے کندھے جھک جاتے ہیں, میری آنکھیں دھیمی ہو جاتی ہیں, میری آواز دھیمی ہو جاتی ہے. سو کانسٹنٹلی آئی ایم ایکٹنگ. جہاں میری پرفارمنس اچھی ہوگی نا,
وہاں بولیں گے یار وہ مان جائیں گے بھائی یہ اچھا باپ ہے, واقعی باپ بن کے دکھایا اس نے. تو وی آر کانسٹنٹلی ایکٹنگ. آپ اپنی پرفارمنس پہ غور کریں کہ آپ کی پرفارمنس صحیح ہونی چاہیے کہ اگلا واقعی بلیو کر جائے واقعی یہ میرا بیٹا ہے, یہ واقعی میرا باپ ہے, یہ واقعی میرے شوہر ہے. صحیح. تو سر آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ بات کرتے ہیں کہ انسان زندہ رہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہر کسی نے انسان نے اس دنیا سے جانا ہے تو آپ کے بعد کیا رہے گا؟ باربیکیو یا یوسف بشیر قریشی کیا پیچھے چھوڑ کے جائیں گے؟ ابھی 40ویں ہوں گے, لنگر ہوں گے, اور کیا چھوڑ کے جائیں گے. اچھی پارٹی ہونی چاہیے بھائی, اور کیا. میں نے تو اپنا ملکہ نور جہاں, ملکہ ہندوستان, بہت خدا ترس بری پرور عورت تھی. جب ان کا انتقال ہونے لگا ان 3 وصیتیں کی. ان کی ایک وصیت تھی کہ مجھے شاہی قبرستان میں نہ دفنانا, تو ان کو شادرہ میں ان کی قبر ہے لاہور سے باہر. دوسرا انہوں نے بولا مجھے ماں کے آغوش میں جانا. پہلے وہ ٹیلا بناتے تھے, پھر اوپر قبر بنتی تھی, پھر مقبرہ ہوتا تھا. تو وہ ماں کی آغوش میں گئے, کھڈا خدا قبر بنی اور اس میں ان کو دفنایا گیا. اور تیسرا ان کا ایک شعر تھا, انہوں نے بولا میرے قطبے پہ لکھتے ہیں. کیا وہ شعر تھا, میں شعر پڑھتا ہوں رونا آ جاتا ہے کہ اس عورت کی سوچ دیکھیں. اور یہ ہماری یہاں اس علاقے کی, اس ریجن کی عورتوں کی سوچ تھی. وہ اتنی رحم دل تھی. بر مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے, بر مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے, نے پرے پروان سوزا نے صدائے بلبلے. کہ مجھ غریب کے مزار پہ نہ دیے جلانا اور نہ پھول برسانا. ایسا نہ ہو کسی پروانے کا پر جل جائے, ایسا نہ ہو کسی بلبل کو اپنا باغ یاد آ جائے. لیکن میں نے اپنے قطبے کا شعر مختلف لکھا. تو میرے قطبے پہ جو میں نے شعر جو عنوان کی وہ یہ ہے کہ بر مزار ماں غریباں ہوں چراغ اور کہہ کہے. ہم کو تو پارٹی چاہیے. بر مزار ماں غریباں ہوں چراغ اور کہہ کہے, لوگ ہوں گے قافلے گر فیض مٹی سے ملے. اگر میں نے کسی کا بھلا کیا ہو تو لوگ آ کے دعا دیں گے, اگر نہیں بھلا کیا ہو تو کوئی بھی نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے. تو یہ میں چھوڑ کے جاؤں گا کہ کوئی دعا دینے والا رہ جائے, اور رہیں گے کیوں نہیں رہیں گے. اگر ہم دعا دے کے جائیں گے تو لوگ ہمیں بھی دعا دیں گے. ایسے ہی. اور ایسے ہی اپنا کو مرنے کا بھی موڈ نہیں ہے. اچھا, آپ کا لگاؤ ہے شعر و شاعری سے بھی, تو آپ کی فیوریٹ نظم یا کوئی فیوریٹ ایسی جو کہ آپ کو بڑے دل پہ لگتی ہو؟ دیکھو دل پہ نہ لگے تو فیوریٹ کیسی ہے. فیوریٹ جگہ آج کا پوچھو گے تو آج کچھ اور فیوریٹ, کل کچھ اور فیوریٹ. بالکل. یہ ساری چیزیں یہ میرے دل دے ٹکڑے ہزار تھے, کچھ چن کے دے کچھ گار تھے. میرے دل کے ٹکڑے ہزار تھے, کچھ چن لیے کچھ رہ گئے. بس کچھ چن لیے کچھ رہ گئے. کیا کچھ تھن بڑے کچھ نہ بدھے, کچھ تھے بڑے کچھ نہ بڑھے. لکڑیج گھن تہبار تھے, روندے گئے یا تہ لگے. تہبار ٹوٹیاں دی خاک تھے, جو پس گئے وہ خاک تھے. خاک اٹھیں دی خدا ڈگئی, وہ خاک اٹھ کر خدا سے کہتی, خدا دا کونجا لہیں دی پئی, خدا کا در کھٹکھٹا کے کہتی, میں آپ سنیا کھڑکار تھے, خود سنا کھٹکھٹانا اس کا. بل خاک کو آنکھیں خدا, اب خاک کو تو خود بتا. تکھی نہ تھی مٹھی الا, غرور نہ کرنا دھیمی رہنا. کل شام تھی دلدار ہا, اج کیوں مخالف یار تھے. میرے دل دے ٹکڑے ہزار تھے. اچھا, آپ تعلق کسی بھی انسان سے تعلق بناتے ہیں آپ, تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا ایک امپیکٹ ہے ماشاءاللہ. جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو آپ کو یاد رکھتا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں دعا کرتے ہیں, تو یہ کیسے آتا ہے؟ کیسے اپنے کسی سے بھی جب میں نئے کسی بندے سے ملوں تو اس سے کتنے اچھے سے ملوں, یا پھر کیا انداز ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے نا وہ یاد رکھے؟ بھائی میں نے ابھی بتایا نا, فقیری ٹوٹ کا سن گئے, وفا دے وچ فنا تھی ون, وفا جانے خدا جانے. میں لوگ بولتے ہیں آپ جو ہے نا بیوقوف ہیں, ہر ایک پہ بھروسہ کرتے ہیں. اگر میں بھروسہ نہیں کروں نا کسی پہ تو میں تو سٹریس سے مر جاؤں. بھروسہ کرنا پڑتا ہے, اور بھروسہ کرنے سے انسان دلیر ہو جاتا. ورنہ میں بھروسہ نہیں کرتا, اس کے ساتھ کیوں آتا گاڑی میں. اگر مجھے ڈر ہو تو مجھے اغوا کر لے گا, یعنی پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے, مجھ سے کیا بلوائیں گے.
इतना कि जो मेरे नसीब का कोई ले नहीं सकता, जो नहीं है वो दे नहीं सकता, जो मेरा दिन कब्र के अंदर वो बाहर नहीं, और जो बाहर वो अंदर नहीं, फिर तो मैं हर एक से उसी तरह मिलूँ ना जैसे मैं चाहूँ कि लोग मुझसे मिलें। बस मैं सबसे उसी तरह मिलता हूँ जैसे मैं चाहूँ लोग मुझसे मिलें। बस आपको आपसे मिल के ऐसा लगता है कि कोई जिंदगी में टेंशन नहीं है और कुछ नहीं है, तो वाकई ऐसा है या फिर आप हर वक्त इस तरह खुश रहते हैं और सुकून? खुशी एक मौसम में आता है चला जाता है। हर इंसान की खुशी में, जिंदगी में हर किस्म की चीजें, आपके पास खुशी भी है। प्रॉब्लम ये है जब हमारे पास खुशी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम खुशी नहीं हो पाते। जब गम आता है तो हम आंसू पोंछ लेते हैं, हम गीली नहीं होते हैं। और जब डरना चाहिए तो बड़ी बड़ी मूछें रख लेते हैं, रोर रोर करते हैं। और जब वाकई दिले रोना चाहिए तो हमारी फट जाती है, भाग जाते हैं। तो तलाश सुकून की है। जब मुझ पे खुशी आती है तो मैं इतना खुश होता हूँ, इतना शुक्र में जाता हूँ कि जिसकी कोई हद ही नहीं। जब गम आता है तो मेरी आंखों से दरिया निकलते हैं आंसुओं पे। और जब मुझे डरना चाहिए तो मेरी मूंछों को धीमा हो जाना चाहिए, नीची हो जाना चाहिए, क्योंकि मकाफात अमल है। और जब दिलेर होना चाहिए तो जान लो जो तुम्हारे नसीब को कोई ले नहीं सकता, और जो नहीं वो कोई दे नहीं सकता, तो फिर किस चीज की फिक्र हो। सुकून को आप कैसे देखते हैं? सुकून की क्या? तो सुकून है जब हंसी आए तो हंसो, खुशी आए तो खुश हो, जब गम आए तो गमगीन हो, दुख करो उसका जो वक्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, उस लिहाज से उसका दुख करो, वो गम मनाओ। आंसू जो है ये गम धोते हैं, ये तरीके का है। डोंट गो अगेंस्ट नेचर। अगली दफा जब अपने से कमतर को देखो दिल में एक चीज महसूस करो, होना चाहिए दर्द, तो जियोगे, सुकून में रहोगे। और बहुत सी दफा हाँ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी बिजनेस, किसी के चाहने वाले चले जाते हैं अचानक, लेकिन उसमें सिर्फ शुक्र में रहो, उस चीज को एक्सेप्ट करो कि उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चांस नहीं और कोई चॉइस नहीं है। उसको एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। लेकिन जो उसका हक है वो हक अदा करो। गम करने का तो गम करो, डरने का तो डरो, और दिलेर होने का तो दिलेर हो। यूसुफ बशीर कुरैशी साहब की इंस्पिरेशंस कौन है जिनको वो कहते हो यार इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और इंस्पिरेशन लो आपकी? यार हर एक से इंसान सीखता है। मैंने अपने दुश्मनों से सीखा मैं कितना दिलेर हूं, कितना ताकतवर हूं। मेरा दादा मेरा पीर था, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे बहन भाई, फिर मेरे बीवी बच्चे, फिर मेरे असातिज़ा, फिर मेरे दोस्त, मैं बोल रहा हूं ना दुश्मन तक, सबने सिखाया। आप अपना सीखने वाला दरवाजा खोलें तो सही। हर सांस आपको नई चीज सिखाती, आपको अवेयर होना चाहिए। You have to be aware. तो आपने बताया कि भरोसा कर लेते हैं इतनी, तो भरोसे में ऑब्वियसली धोखा भी मिलता है, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? यार उन्होंने जिन्होंने ट्रस्ट तोड़ा उन्होंने बहुत मेहरबानी की, मुझसे दूर हो गए, वो मेरे लिए मर गए। और अगर मैंने किसी से बदला लिया ना तो क्या हुआ, हमेशा जब भी बदले में क्या होता है आप एक हाथ ऊपर चले जाते हैं, नाइंसाफी हो जाती है। और जब से मैंने बदला लेना छोड़ा ना तो खुदा शायद माफ कर दे लेकिन नेचर माफ नहीं करता वो। और मैं किसी को, अब मैं तो किसी को बदवा भी नहीं देता, मुझसे बदवा भी छिन गई। तो और बहुत बड़ा एहसान हुआ क्योंकि बहुत बड़ा बोझ था बदवा देना किसी को, उसके लिए खुद को मारना पड़ता है। अगर किसी और की मरने की दुआ करो तो खुद को मारना पड़ता है, अपनी इंसानियत का गला घोंटना पड़ता है। तो खुदा का शुक्र है मैं 50 साल का हुआ तो खुदा ने मुझसे वो भी तकलीफ छीन ली मुझसे। तो हाँ धोखे क्यों नहीं मिले, लेकिन एक तंबी थी, पता नहीं क्या मेरे लिए वो, मुझे मेरे लिए ब्रेकें थी, वो आगे खाई में मुझे गिरना था, पता नहीं क्या बचाव था मेरे लिए, मैं तो उसको उस लिहाज से देखता हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल हमेशा रहता है कि मुझे लगता है शायद आप सही से मैं पूछ सकता हूँ, इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क होता है? और
اس کو کیسے ہم الگ کریں؟ پیار یار سے ہوتا ہے. پیار کے لیے ایک یار چاہیے. یار وہ انسان جو تمہیں جج نہ کرے, وہ تمہارا یار ہے. ایک یار چاہیے جس کو سینے لگے, جس کی خوشبو آئے, جس کو یاد کرے. تو پیار یار سے, لیکن عشق خود سے اور خود خدا سے. مجھے تو یہ ریلیشن شپ سمجھ کہ عشق تو خود ہی سے ہو سکتا ہے. یو آر allowed to love others but not fall in love with others. You should only fall in love with yourself, because falling in love with yourself is falling in love with God. And when you fall, only you can catch. Nobody else can catch. So fall in love with yourself. You're allowed to love others. باقیوں سے پیار کرو, خود سے عشق کرو, اور خدا سے جڑ جاؤ. ایسے ہی. سر جی آپ کے ساتھ تو ہم باتیں کرتے رہیں گے اور مزہ آتا رہے گا, کیونکہ میرے لیے یہ والا پوڈ کاسٹ اس لیے مشکل ہے کیونکہ ڈیپتھ کے اندر آپ اتنے چلے جاتے ہو کہ آپ پھر اور اس سے چیزیں نکلتی رہتی ہیں. لیکن ڈوبنے کی اجازت نہیں. ڈوبنے کی اجازت ڈیپتھ میں جانا ہے, ڈوبنے کی اجازت نہیں ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے, اور بہت اچھا رہا آپ سے بات چیت ہوئی. مطلب میرے خیال سے یہ تو اگر ہم بات چیت کریں تو یہ بہت لمبا سلسلہ ہو سکتا ہے, اور بہت کچھ سیکھا آپ سے. اور میں بس یہی چاہوں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے. آپ نے عزت سے بات اور بہت خوشی ہوئی دیکھ کے, بہت اچھا لگا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلے پوڈ کاسٹ کے اندر.